अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और हमेशा से कोशिश रही है कि अवामी मामलात और मसाइल प्रोग्राम ज़ेर बहस लाए जाएँ। मामलात चाहे माशरती हों, मौशी हों, सियासी हों या दीगर मामलात हों, कोशिश करते हैं सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू की जाए। पिछले कई प्रोग्राम्स में बात होती रही मुल्क की जो इस वक्त सियासी और माशी सूरत हाल है, उस हवाले से बहुत सारे पैगाम भी आपके मौसूल हुए और एक दफ़ा फिर बड़ा शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम देखने वालों का कि वो न सिर्फ प्रोग्राम देखते हैं, सराहते भी हैं और साथ साथ अपनी आरा से भी हमें नवाजते हैं। तो इस सिलसिला सवाल जवाब का जारी रहना चाहिए। बात मुख्तसर करता हूँ, मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करेंगे आज भी और कुछ अहम मामलात जो समझने की इस वक्त फ़ी ज़माना ज़रूरत है उसके ऊपर कोशिश करेंगे गुफ्तगू करें। हमारे बड़ी ख़ास मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, मौलाना अमजद महमूद मौविया साहब, सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पाकिस्तान शरीयत कौंसिल पंजाब, मेंबर अमन कमेटी सिटी डिवीज़न गुजरांवाला। मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया हज़रत प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर मोहम्मद याहिया अंजुम साहब, जो कि चेयरमैन हैं हरमैन वेलफेयर फाउंडेशन कराची के। आपको भी मैं इस नशिस्त में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। हाँ साहब, सबसे पहले तो जैसे अब से कुछ देर पहले जो मौजू ज़ेर बहस था वो सोशल मीडिया के हवाले से। इस वक्त जो फ़ी ज़माना सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो हम ये समझते हैं कि तमाम मसालिक के दरमियान, मज़ाहिब के दरमियान एक हम आहंगी पैदा की जाए। क्या किरदार आपका इसमें है या क्या आप समझते हैं कि करने की ज़रूरत है? बिलखुसूस पंजाब के अंदर पैदर पे इस तरह के वाक़यात रुनुमा हुए हैं हालिया दिनों में, इससे पहले भी होते रहे, जो कि परेशान कुन हैं। और फिर जैसे अभी ज़राए अबलाग का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, तो हमारे बहुत सारे मामलात के ऊपर अब सवालात उठना शुरू हो गए हैं। इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं, क्या कोशिशें, क्या काविशें हो रही हैं और शरीयत कौंसिल पंजाब का इसमें क्या किरदार है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू हो जाए। जी असर भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ कि 21 चैनल का जिन्होंने हमें इजहार ख्याल के लिए यहाँ मदऊ किया। बिल्कुल ऐसे ही था। तकरीबन गुज़श्ता 3 अशरों से 80 से लेके जो है वो 2010 तक जो है बड़ी सूरत हाल जो है वो अमन व अमान के हवाले से पूरे मुल्क में तशवीशनाक रही है, जिसके ऊपर ज़्यादा तफसील से बात करने की ज़रूरत नहीं, सभी आगाह हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा दौर के अंदर जैसे जैसे हालात बदलते गए हैं, इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जिस तरह तमाम तबक़ात ने मेहनत की है, जदोजहद की है, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसालिक ने और तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबिरीन ने, उलमाए किराम ने उम्मत को मुज्तमे करने के लिए, वहदत उम्मत का पैगाम लेके रवादारी को फ़रोग़ देने के लिए, बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के लिए और मसलकी रवादारी को फ़रोग़ देने के लिए जो किरदार अदा किया है, उसका समर आज अल्हम्दुलिल्लाह कौम के सामने है। अब आपको वो मसाजिद और इमाम बारगाहों, मदारस और इस तरह उलमाए किराम का नाउज़ुबिल्लाह क़त्ल आम नज़र नहीं आ रहा। कौम जो है वो इस बात को समझने पे एक प्लेटफार्म पे जमा हो गई है कि ये इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का जो अनसर है, ये इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन अनासर का जो है वो एजेंडा था, जिसको प्रमोट करने के लिए हमारे नौजवानों को जो है वो फ़िक्री तौर पे गुमराह करके इसमें जो है वो झोंक दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम बेदार थे और तमाम मकातब फ़िक्र की जो है वो सियासी और मजहबी क़यादत ने इसी फ़िक्र को लेके जो है वो जदोजहद की। इसमें पाकिस्तान शरीयत कौंसिल के मरकज़ी क़ायदीन का भी किरदार है कि उन्होंने तमाम मसालक को अपने अपने मसलक के ऊपर कायम रहते हुए दूसरों का एहतराम, दूसरों के मुक़द्दसात का एहतराम और अपने जो है वो रवादारी के मिजाज को नौजवानों में प्रमोट करने के लिए जो किरदार अदा किया है, वो एक मस्जिद से लेके एक दुकान तक और मार्केट तक और गली गली, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर आज आपको नज़र आ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वतन अजीज़ जो है उसके क़याम में तमाम मसालक का किरदार रहा है। आप इसकी तारीख उठा के देखें, जब इसको बनाने में हम सब इकट्ठे थे, बिला तमीज़ मसलक, बिला तमीज़ मकतब, सबकी जद्दोजहद थी। तो अब ये बात लाजिम है कि इसको बचाने के लिए, इसको इस्तेहकाम के लिए भी हम सबको मुतहिदा तौर पे किरदार अदा करना होगा। इसमें अपनी कौमी पहचान, अपनी मसलकी पहचान,
اپنی مذہبی شناخت کو بالائے طاق رکھ کے امت مسلمہ کے پیروکار ہونے کے ناطے سے اور وطن عزیز کے پاکستانی ہونے کے ناطے سے اپنی ایک ہی پہچان ہے کہ وطن عزیز میں استحکام پاکستان کے لیے اور اسلامائزیشن کے لیے، پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے ہمیں جو اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ بغیر ہم آہنگی کے، بغیر رواداری کے عمل میں لائے ہی نہیں جا سکتا. اور اس کے اوپر جو ہے الحمدللہ ہم پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے بڑی قربانیاں دے کے اس عمل کو قانونی طور پہ نفاذ کی صورت میں جو ہے وہ ایک عملی جامہ پہنایا. لیکن ابھی بھی بہت سے کام باقی ہیں. علماء کرام تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جب بھی کوئی موقع ملتا ہے تو وحدت امت کے حوالہ سے آپ کو ایک جو ہے وہ گلدستہ آپ کے سٹیجوں پہ، میڈیا کے اوپر اور ہر فورم پہ نظر آتا ہے. لیکن جو کام کرنے کے ریاست کے ہیں وہ بھی بہت سے باقی ہیں. مثال کے طور پہ ہماری مقننہ ہے، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، وہاں جو استحکام پاکستان کے لیے اور بین المسالک ہم آہنگی کے لیے ضابطہ اخلاق طے ہو چکے ہیں، جن کے اوپر تمام مکاتب فکر کے اکابرین کے دستخط موجود ہیں، مشترکہ اعلامیہ جاری ہو چکا ہے، آئین پاکستان کے حوالے سے طے شدہ باتیں ہیں، ان میں دستوری نفاذ کی عملی تصویر جو ہے وہ حکمرانوں نے جو ہے وہ کردار ادا کرنا ہے، اس کی بہت ضرورت ہے. اگر معاشرتی طور پہ قانونی نفاذ میں شفاف اور شاف انداز سے جو ہے وہ اپنا کردار یہ ادا کر لیں تو پھر پاکستان میں یہ انتشار، افتراق اور انتہا پسندی اس کو کافی حد تک روکا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ان کے اوپر کیسے اس چیز کو دباؤ ڈالا جائے یا اس چیز کو کیسے باور کروایا جائے کہ جیسے سود کا ایک معاملہ اور مسئلہ تھا. ابھی ایک بڑی خوشائن بات ہے، مولانا فضل الرحمان ایک بڑے قابل اور ایک بڑے دانا سیاستدان بھی ہیں، ایک عالم بھی ہیں. انہوں نے ایک بڑا اہم نقطہ اس کو اٹھایا جو کہ میں سمجھتا ہوں جس کے اوپر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ سود کے حوالے سے تھی. انہوں نے اس کے خاتمے کا حتمی اعلان جو ہے وہ چاہا کہ اس کے اوپر کیا جائے اور قانون کا اس کا باقاعدہ حصہ بنایا جائے، یعنی کہ اس کو اثر نو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، مطلب اس کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. تب اس کے باوجود بھی بہت ساری جماعتوں کی طرف سے میں یہ چاہتا تھا کہ اس کے اوپر آواز بلند کی جائے، وہ اس طرح سے مؤثر آواز نہیں دیکھنے کو ملی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، کیونکہ اس میں اور بہت سارے اور دیگر معاملات ہیں جس کی ابھی ہم ڈھکے چھپے انداز میں ہم نے نشاندہی تو کی ہے، کیسے دباؤ بنایا جائے، ان کو پابند کیا جائے کہ ان قوانین کے اوپر تو فوراً سے جو ہے وہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ سود کے حوالہ سے حرمت سود کے اوپر پاکستان کی سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ موجود ہے. 30 سال سے یہ فیصلہ مختلف کیا، اس کے اوپر عمل درآمد کی ضرورت تھی. لیکن الحمدللہ اس کے اوپر جب بھی حکومت کی طرف سے کوئی تاخیری حربے اختیار کیے تو بیدار مغز علماء کرام نے جو ہے اس کے اوپر اپنا کردار ادا کیا، اور علماء کی جو ہے مشترکہ طور پہ تمام مسالک کی ایک کمیٹی ہے تحریک انسداد سود کے حوالہ سے، جس میں پاکستان کے بہت بڑے نامور علماء کرام بھی موجود ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے صاحبزادے مولانا حافظ عاطف وحید صاحب ہیں، مفکر اسلام مولانا زاہد الراشد صاحب جو پاکستان شریعت کونسل کے موجودہ امیر ہیں وہ بھی ہیں. انہوں نے پھر اس بیک اپ کے لیے جس اہم موضوع کے اوپر حرمت سود کے اوپر آپ نے توجہ دلائی، وہ جس طرح سپریم کورٹ سے جب بھی کوئی تاخیری حربہ ہوتا تو یہ اس کے لیے فائٹ کے طور پہ سپریم کورٹ میں پہنچتے رہے. اسی کا تسلسل تھا کہ موجودہ جو ہے وہ جس کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ قومی سطح پہ مسئلہ اٹھایا اور اس کو تسلیم بھی کروایا. تو اس میں دیکھیں بیک اپ پہ علماء کرام سارے کے سارے ان کی تائید میں موجود ہیں. لیکن یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ بعض اوقات امت میں جہاں وحدت کا عنصر ہوتا ہے اس کو اجاگر کم کیا جاتا ہے. بہت خوب. بیک اپ پہ مولانا کے سارے ساتھ ہیں، سب کی تائید تھی، آپ اس دور کے منظر نامے کو دیکھیں. لیکن جو نادیدہ قوتیں ایسے مسئلے میں کامیابی کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتی ہیں نا، وہ پھر ایسی خبروں کو، ایسے معاملات کو ہائی لائٹ نہیں ہونے دیتے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک میڈیا وار کا حصہ ہے. تو الحمدللہ اس میں ہم ابھی بھی پر امید ہیں کہ حرمت سود کے حوالہ سے، پاکستان میں اسلامی تشخص کے حوالے سے قانون سازی کا معاملہ ہو، اور کسی بھی حوالے سے آئین پاکستان کے حوالے سے دستور کا نفاذ ہو، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر تمام مکاتب فکر کی قیادت اسمبلی میں بھی ایک ہے اور ان کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اب آپ یہ جو حرمین ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، پہلے تو چاہوں گا اس کے حوالے سے تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چل جائے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ماہ مبارک کے قریب قریب ہی لوگوں کو بہت ساری جو ہے وہ اس طرح کے فلاحی اداروں کا پتہ چلتا ہے، گو کہ وہ سالہ سال کام کرتے آتے ہیں
اور مصروف عمل رہتے ہیں. میں چاہوں گا ذرا اپنے ہرمین ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتائیے اس کا کیسے قیام عمل میں آیا, کیسے اس کا سلسلہ شروع ہوا, ذرا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں K21 چینل کا شکر گزار ہوں آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, مدعو کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے. یاسر بھائی, ہرمین ویلفیئر فاؤنڈیشن کا قیام 2017 میں ہم نے رکھا. جی, سمجھے کہ ایک حادثاتی طور پہ واہ, اس کا قیام عمل میں بہت لایا خوب. گیا. جہاں میں جاب کرتا تھا وہاں ہمارا ایک امپلائی تھا. سڈنلی نوجوان ینگ لڑکا تھا, سڈنلی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. وہ پنجاب سے ریلیٹڈ تھا. تو اب یہاں ان کے رشتہ دار کچھ کم تھے, تو ہم نے سب دوستوں نے مل کے اس کے لیے بندوبست کیا سارا, اللہ جزاک اور اس کو جو ہے نا وہ اس کی میت کو ہم نے پنجاب بھیج دیا. بس اس طرح چونکہ ہمارا فیلڈ بھی ایسا ہے کہ ہر طبقے کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مدارس کے بچے بھی, علماء بھی, طلباء بھی, یتیم بھی, بیوہ بھی, سارا کچھ. تو میں جہاں جاب کرتا تھا میرے باس, ہم نے بیٹھ کے سوچا کہ یار آج تو یہ حادثہ ان کے ساتھ ہوا ہے, کل کو کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یقیناً, بالکل. تو اس میں چند دوست فارما کے تھے, کچھ ہم تھے, 2-3 ڈاکٹر تھے, 2-3 دوست تھے میرے فارما کے. ہم نے بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا اور ایک چھوٹا سا پلان بنا کے ہم نے کام شروع کر دیا. تو بس آپس میں جو اپنی پاکٹ منی تھا اس میں سے کچھ نہ کچھ بچا کے, میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ 2.5% اپنی آمدن میں سے اللہ کی راہ میں دو, تو اللہ اس 2.5 کو بڑھا کے آپ کی آمدن کے اندر جو ہے نا بھیجے گا زیادہ. بے شک ہے صحیح. تو ہم وہ اپنا 2.5% جو بھی نکالتے ہیں اس کا سلسلہ آہستہ آہستہ شروع کیا ہم نے, کہ چلو رمضان شریف قریب تھا, کہ رمضان شریف آیا, ہم نے سوچا اپنے قریب میں نظر دوڑائیں, جو یتیم ہیں, جو بیوہ ہیں, جو لوگ سفید پوش ہیں, کسی سے مانگتے نہیں, ان کو ڈھونڈا, ان کے گھر پہ ہم نے راشن پہنچایا. بہت خوب. بس الحمدللہ اس طرح لوگ جڑتے گئے, کارواں چلتا گیا, بنتا گیا. تو ابھی تک یعنی کہ رجسٹریشن نہیں ہو سکی, رجسٹریشن کے پروسیس کے اندر ہے, لیکن الحمدللہ ابھی بھی کچھ ہم ہیں کہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے, آپ جیسے دوستوں کی دعائیں ہیں, میرے مرشد کی دعا ہے کہ ہم الحمدللہ ہر سال رمضان کے اندر تقریباً 500 سے 1000 لوگوں تک راشن کا پیکٹ اس دور میں بھی پہنچا رہے ہیں. اور اس میں میں میڈیا پہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا, اور چونکہ کچھ قوانین کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور نہ ہی میں نے ابھی تک ہائی لائٹ کیا. وہی میرے چند دوست چل رہے ہیں اور ہم جو ہے نا واپس سے مل کے اس کو کر رہے ہیں, اور اللہ پاک ہم سے کام لے رہا ہے, اور ہم جو ہے نا انشاءاللہ اللہ توفیقات میں مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے. بے شک ایسا ہی. اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ میری نعمتوں, کتنے نعمتوں کا شکر جو ہے نا وہ آپ ادا کرو. نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمتیں ہیں. تو مرشد میرے یہ بھی فرماتے ہیں کہ بیٹا انسانیت کے لیے راستہ کھولو, آپ انسانیت کے لیے راستہ کھولو گے, اللہ آپ کے لیے راستہ کھولے گا. 100%. اور ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ اگر آپ کو عزت, آپ چاہتے ہیں کہ میری عزت ہو, آپ لوگوں کی عزت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کروانا شروع کر دیں. آپ رزق کا دروازہ کھولیں, لوگوں کے لیے رزق بڑھائیں, اللہ تعالیٰ آپ کا رزق جو ہے نا بڑھانا شروع کر دے. اور میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا بھی کئی دفعہ کہ ہم نے بس جو بھی اللہ نے ہمیں استطاعت دی, ہم نے وہ راستہ کھولا, اللہ نے ہمیں جو ہے نا اس کا متبادل جو ہے نا انعام دینے شروع کر دیا. بہت بہت خوب. اللہ مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور یقیناً اب ماہ مبارک میں تو یہ جو آپ کی کوششیں, کاوشیں مزید بڑھ جائیں گی, کیونکہ ایک سلسلہ چل نکلتا ہے, لوگوں کو نیکی کی ہدایت ملتی ہے, پھر وہ بھی لوگ میدان میں آ جاتے ہیں. اچھی بات ہے, میں تو اس کا وہ نہیں ہوں کہ پھر وہ ہر جگہ سحری اور پھر افطاری کا اہتمام کرتے ہیں, جس کی جتنی توفیق ہوتی ہے. بڑی شان ہے اس ترقی کے اس ملک میں اس طرح کے ہمیں نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں, جہاں پہ غربت کا دور دورہ ہے, اس کے باوجود لوگ جو ہے دسترخوان بھی وسیع کرتے ہیں, اور پھر خیرات بھی کرتے ہیں, صدقات بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ کی مد میں بھی ادائیگی کرتے ہیں. تو یہ اس رب کی بڑی شان ہے کہ اتنے, اور الحمدللہ کراچی کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پورا ملک جو ہے نا یہاں پر آتا ہے. بے شک صحیح ہے. تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. یہ ذرا مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ذرا مدارس کے حوالے سے ایک پرسیپشن عجیب ڈیولپ ہو گیا نا, جس کی ابھی آپ بات کر رہے تھے, پھر اتنی کنٹروورشل ہمارے یہاں چیزیں ہو جاتی ہیں. ابھی رجسٹریشن کا ہی معاملہ ہوا, پھر عالمی ذرائع ابلاغ نے بھی دکھایا کہ دیکھیں یہاں پر یہ معاملات اتنے کنٹروورشل ہو جاتے ہیں. پھر جو باہر رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ان مدارس کے اندر آخر ایسا کیا ہو رہا ہے, ہم تو خیر انہی مدارس سے تعلیم ہم نے حاصل کی ہے, اور اب میں اس کے اوپر کیا کہوں. میں بولتا ہوں تو پھر بہت سارے لوگ جو ہے نا, اور ہمارے اس کے ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ بڑی جو ہے, ان کو شاید ان کے بارے میں علم نہ ہو. ذرا ان کا طریقہ کار کے حوالے سے ذرا بات ہو کہ کیا اس کا طریقہ کار اپنایا جائے. اس کے اوپر بھی ہمیں ایک ڈویژن نظر آیا.
ایک وہ لوگ تھے جو رجسٹریشن کے حق میں تھے کہ جو طریقہ کار حکومت کی جانب سے وضع کیا جائے اس کے ماتحت ہیں. باقی دوسرا جو ہے مولانا صاحب کی ایک طرف ٹیم بنی ہوئی تھی. میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے بھی ذرا بات ہونا کہ سلسلہ آخر ہے کیا. جی مدارس کے حوالے سے اب کوئی بات رجسٹریشن کے حوالے سے جو دو نقطۂ نظر تھے، ایک تھا کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت، ایک تھا کہ محکمہ تعلیم کے تحت جو ہے اس کو جو ہے رجسٹر بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی ابہام نہیں رہا. اب جب سے یہ فیٹ اف کے معاملات پاکستان کے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ محکمہ تعلیم نہیں بلکہ پوری پاکستان کی جتنی بھی محکموں کی صورت حال ہے وہ فیٹ اپ کی پابندیوں کی جو ہے وہ زیر اطاعت. بالکل ایسا ہی. اب سوسائٹی ایکٹ جو تھا یہ شروع سے ایک پبلک کا ایک استحقاقی ادارہ ہے کہ آپ کی چھوٹی سی این جی اوز ہے، آپ کا چھوٹا سا ادارہ ہے، صرف دینی مدرسہ نہیں، کوئی بھی آپ کا ادارہ ہے، چاہے وہ بچیوں کے ہنر کے لیے ہے، بچیوں کے تعلیم کے لیے ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے ہے، آپ کو یہ جو ہے وہ حق حاصل تھا کہ آپ اس کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت جو رجسٹر کرواتے تھے. اب سوسائٹی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ہمیں تحفظ ہے اسٹیٹ کے حوالے سے مقامی سطح پہ، لیکن محکمہ تعلیم چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور وہ پابندیوں کا شکار ہے فیٹ اپ کے حوالے سے، بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے اور ان کی ترجیحات کے حوالے سے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو مدارس کے بارے میں جو ایک پہلے ابہام تھا نا، مدارس کی انسپیکشن کی جائے وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں. آپ جیسے فاضل دوستوں نے مدارس کا دورہ کر کے اب تو یہ ابہام دور کر دیا. دینی مدارس بالخصوص کراچی کے ادارے دیکھ لیں، دارالعلوم کراچی ہے، جامعۃ الرشید ہے، وہاں آپ کو دنیاوی تعلیم کے وہ جو ہے مظہر نظر آئیں گے جو کراچی کی عصری یونیورسٹیوں میں بھی نہیں ہے. دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کے معیار کا وہ جو ہے وہ اعلیٰ مکتب کے اوپر فائز ہونا وہ آپ کو عیاں نظر آتا ہے. اب تو وہ نصاب تعلیم کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں. ہم اپنے تحفظ کے لیے مولانا اور تمام دینی مدارس کے جتنے بھی جو ہے وہ عمائدین تھے اکثریت کے ساتھ، شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی السنی صاحب جو صدر ہیں وفاق المدارس العربیہ کے، ان کا یہی موقف تھا کہ ہم اپنی سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہی رجسٹر رہیں گے جو سالہ سال سے چلتا آ رہا ہے. اب حکومتوں کی ترجیحات میں بین الاقوامی قوانین کے تسلط میں اگر محکمہ تعلیم کی شرط لگائی جا رہی ہے تو اس میں عوام الناس کو جو ہے نا وہ مغالطہ آتا ہے کہ بھئی محکمہ تعلیم کے تحت رجسٹرڈ ہونے میں کیا مذاق ہے. بھئی محکمہ تعلیم کا لفظ تعلیم ایجوکیشن تو ہے لیکن اس کا استحقاق جو ہے وہ ہمارے اپنے پاس نہیں ہے، ہمارے اپنے حکمرانوں کے پاس نہیں ہے، وہ تو بین الاقوامی آقاؤں کے پاس ہے. اس سے ہمارے مدارس کا تحفظ اور ان کی جو ہے وہ سلامتی اور ان کا جو ہے وہ تحفظ ہمیں ترجیحی طور پہ اختیار کرنا تھا. اس لیے اس حوالے سے یہ جو ہے وہ موقف اختیار کیا گیا اور اب اس موقفوں کو بھی حکومت ماننے پہ مجبور ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک چیز سر قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا میں، بڑی عجیب بات ہے کہ جس طرح ابھی مولانا امجد صاحب جو ہے وہ جس کی تشریف فرما رہے ہیں، میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر اتنی باتیں ہوئیں، اتنے سوالات ہوئے، لیکن کسی نے یہ موقف اس طرح سے کیوں بیان نہیں کیا. اب یہ میرا ان سے سوال ہے. اب تو خیر معاملہ ایک طرف ہو گیا ہے، شکر ہے خدا کا، لیکن اس کے باوجود یہ جو چیز ہے جس کی ابھی انہوں نے نشاندہی کی ہے، کوئی آ کر اس کو اس طرح ایکسپلین تو کرتا. کیونکہ ابھی بھی جس میں سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ ذہنوں میں سوالات موجود ہیں اور ایک خاص ایک پتہ نا دو حصوں میں آپ کی سوسائٹی بٹی ہوئی ہے. تو وہ جو ایک لبرل مائنڈ سیٹ کا جو ایک آدمی ہے جب وہ یہ سوال کرتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہے جس کی پردہ داری ہے، تو یہ ہے اس کا جواب. بہت خوب بہت خوب. جی اس میں یہی جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ابہام تھا محکمہ تعلیم کے حوالے سے اور سوسائٹی ایکٹ کے حوالے سے وہ تو بالکل ظاہر کر دیا. بالکل ٹھیک. علماء کرام نے جس فورم پہ یہ بات آئی تھی وہ اس فورم پہ اس کو اجاگر کیا ہے اور جو ہے ہر ایک ادارے نے اپنے تحفظ کے لیے اور تنظیمات مدارس دینیہ جو تمام مکاتب فکر کے مدارس کا ایک متفقہ بورڈ ہے ان کا بھی مراسلہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، اس طرح دیگر مسالک کے عمائدین، انہوں نے اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر کے اسی کو آن کیا ہے کہ بھئی ہم سوسائٹی ایکٹ کے تحت پاکستان کے قانون کے مطابق جو سالہ سال سے مدارس کی رجسٹریشن چل رہی ہے ہم اسے انکاری نہیں ہیں. ہم قومی دھارے میں ہیں. بھئی اس سے بڑا قومی دھارہ کیا ہوگا کہ ہم آئین کی اور قانون کی پاسداری کر رہے ہیں. کوئی ایک مدرسہ بھی آج تک 30-40 دہائیوں میں اشرف کی دہائیوں میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ ملک دشمنی اور پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے حوالے سے منفی تعلیم دیتا ہو یا منفی سوچ کو پروموٹ کر رہا ہو. جن سوچ اور فکر کی بنیاد پہ مدارس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، آپ مدارس میں جا کے دیکھیں، خود سروے کریں. آپ کے ادارے جاتے ہیں، سلامتی کے تمام ادارے جاتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے جاتے ہیں، آپ کو وہاں سے ایک سوئی بھی نہیں ملتی.
ایک تقریب کاری کا ایک چیپٹر بھی نہیں ملتا. آپ نصاب کی بات کرتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں ہم پہلے ہی قومی ادارے میں ہیں اور پاکستان کے استحکام کی بات کو علماء اور طلباء کو ترجیحی بنیادوں پہ سکھاتے ہیں کہ بھی پاکستان ہماری پہچان ہے, وطن عزیز ہماری پہچان ہے, ہم امت مسلمہ کی قیادت پاکستان کا جھنڈا تھام کے کرنا چاہتے ہیں. جب ہماری کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں تو پھر بیرونی آقاؤں کے ایجنڈے کو ہمارے اوپر جو ہے وہ جبراً مسلط کر کے ہمارے نظام کو خراب نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. نعم ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ ماہ مبارک کی اب آمد ہے, کیا مصروفیت ہوگی, کیا سوچ رکھا ہے, اور یہ جو خاص طور پہ آج ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے راشن ڈرائیو, کیا یہیں تک خود کو محدود کرنا ہے یا آگے بھی کچھ سوچ رکھا ہے؟ ذرا اس کے حوالے سے بھی بتائیں. نہیں, ہمارا الحمدللہ پلان تو یہ ہے کہ فی الحال تو ہم ابھی راشن اور اس پہ کام کر رہے ہیں. آگے ہم نے تعلیم پہ بھی انشاءاللہ کام کرنا ہے, صحت میں بھی کام کرنا ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ 2-3 میرے دوست ہیں ڈاکٹر جو پرائیویٹ اپنی پریکٹس کرتے ہیں. ہم نے اس کے اندر جو یہ طریقہ کار اپنا بنایا ہوا ہے, خود میں نے بھی اور میرے دوستوں نے بھی, 2-3 جو دوست ہیں, کہ جو مدارس کے طلباء ہیں ان سے ہم فری آف کاسٹ میڈیسن ان کو دیتے ہیں, یا جو بیوہ یا یتیم ہوتی ہیں اپنے علاقے کی امام مسجد سے سائن کروا کے لاتے ہیں, یا کسی اتھینٹک بندے سے ایک فارم ہمارا ہوتا ہے وہ سائن کروا کے لیتے ہیں, لے کر آتی ہیں کہ یہ جو ہے نا اس قابل ہیں, تو ہم ان کو فری آف کاسٹ میڈیسن بھی دیتے ہیں, فری آف کاسٹ ان کی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں, فری آف کاسٹ ان کی لیب بھی کرتے ہیں, فری آف کاسٹ ان کی الٹراساؤنڈ بھی کروائے جاتے ہیں. یعنی جہاں تک ہماری وہ وسائل ہیں ہم ان کے ساتھ پورا جو ہے نا کوآپریٹ کرتے ہیں. یہاں تک کہ الحمدللہ اللہ پاک نے اس دفعہ ہمیں اتنی ہمت بخشی کہ ہم نے 2-3 پیشنٹ کے جو ہے نا وہ پتے کے آپریٹ جو ہے نا وہ بھی فری کے اندر کروا دیے, جو جتنا ہم سے ہو سکتا تھا اس کے اندر. اور ہمارا مستقبل کا منصوبہ تو یہ کہ جب یہ ہمارا پروسیس گزر جائے, رجسٹریشن ہو جائے, پھر ہم اس پہ انشاءاللہ کھل کے کام کریں گے. مختلف پیرافریز کے اندر ڈسپینسری بنائی جائیں گی کہ جن کچی آبادیوں کے اندر لوگ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے اپنے تعلیم اور صحت, ان سب چیزوں کو ان کے اوپر ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ مستقبل ہمارا پروگرام ہے کام کرنے کا انشاءاللہ. بڑا نیک خیال ہے, اللہ کے فضل و کرم سے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں لوگوں کا تعاون بھی یقیناً درکار ہوتا ہے. جب اس طرح کی کوئی کوشش کرتا ہے تو یقیناً جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ چند ایک تو دوست آپ کے ساتھ ہیں, مگر اس طرح کے کام کرنے کے لیے کیونکہ لوگوں کی امید اور توقعات بڑھتی چلی جاتی ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کسی کو منع تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن انسان کے جو وسائل ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں. تو مخیر حضرات کا اگر ساتھ درکار ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ بتا سکتے ہیں. جی بالکل. میں تو بس اپنے پروگرام میں جو ہے نا وہ اپنے دوستوں سے اور پروگرام میں بھی یہی گزارش کرتا ہوں دوستوں سے کہ آپ جو ہے نا وہ آئیں, ہمارے کام کو دیکھیں. اور بلکہ جتنے دوست میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہمارا راشن کا, تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جتنے دوست میرے ساتھ ہیں میں سب کو بلا لیتا ہوں. 15ویں روزے کے بعد یا 16ویں یا 17ویں روزے میں ہمارا جو وہی میرے والنٹیئر ہوتے ہیں, وہی میرے چیف گیسٹ ہوتے ہیں. ان کو کہتا ہے بھائی آپ اپنے ہاتھ سے لائیں, اپنے ہاتھ سے آپ دے دیں. اور پورا اس کا ایک ہمارا پرفارم ہوتا ہے, فارم فل کیا جاتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو لوگ نیڈی ہیں. ورنہ تو دیکھیں ہم یہاں کھڑے ہوں گے تو ایک لمبی لائن جو ہے نا وہ بن جائے گی کہ ہاں جی میں بھی نیڈی ہوں, میں بھی نیڈی ہوں. ہم سارا ان جو خاندانوں کو دیکھتے ہیں, ان سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈ کے نکالتے ہیں کہ جو سوال بھی نہیں کرتے اور جو ہے نا وہ ضروریت بھی ہے ان کو. تو ہمارا یہ طریقہ کار ہے. اور میں دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے کام کو دیکھیں اور اپنے ہاتھ سے لائیں, اپنے ہاتھ سے دے دیں. ہمیں ضرورت نہیں کہ ہمیں اتنا فنڈ دیں, یہ چاہیے وہ چاہیے, آپ لائیں اپنے ہاتھ سے دیتے چلے جائیں. بالکل سب سے اچھی پریکٹس یہ ہے. بالکل بہت خوب. مولانا صاحب, اب میری تو یہ خواہش ہے کہ کچھ عام معاملات کے اوپر نا, پہلے ایک زمانے میں بڑی اس طرح کی کانفرنسز ہوا کرتی تھی جس میں لوگوں کو موقع ملتا تھا. آج فی زمانہ سب سے زیادہ جس چیز کی میں ضرورت یا کمی محسوس کر رہا ہوں وہ یہ کہ نوجوانوں کے لیے اس طرح کے اوپن فورمز ہونے چاہیے جس میں علماء کرام سامنے بیٹھے ہیں اور وہ سوال کر سکیں. اس کی وجہ اس لیے پیش آ رہی ہے, اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ ہم سوشل میڈیا پہ جب دیکھتے ہیں نا جس قسم کی باتوں کا پرچار ہو رہا ہے یا جن معاملات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, ہمارے لیے تھوڑا سا بلکہ کافی پریشان کن ہے. کیا سوچ رکھتے ہیں اس کے اوپر؟ کونسل کیا کر رہی ہے؟ کونسل نے کیا واقعی ایسا سوچا ہے کہ جو سوالات جن کے جوابات لوگ سوشل میڈیا سے تلاش کر رہے ہیں, باقاعدہ اس طرح کی کانفرنس ہونی چاہیے جس میں ان کو آن بورڈ لیا جائے؟ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ موجودہ دور میں جو نوجوانوں کے فکری معاملات ہیں, جس میں آپ کہہ لیں کہ الحاد کا مسئلہ ہے, تشکیک کا مسئلہ ہے, ہمارے نوجوان اس میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کے مائنڈ سیٹ کو اسلامائزیشن کے حوالے سے کلیئر کرنے کے لیے اب یہ ایک جدوجہد شروع ہو چکی ہے. پاکستان شریعت کونسل اور دیگر اہم تعلیمی ادارے اور تحریکات اور تنظیمات نے ایسی ورکشاپس اور ایسے پروگرام جو ہے وہ عمل میں لانا شروع کر دیے ہیں جس میں اسکول, کالجز, یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کو
فری ہینڈ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ذہنوں میں پنپنے والے شکوک و شبہات کو علماء کرام کے سامنے رکھیں اور ان کے جوابات ان کو لیں. اب وہ مکالمے کا دور ہے جی ٹھیک ہے, ڈائلاگ کا دور ہے. اب وہ نفرتوں کو ہم نے اگر شکست دینی ہے تو اپنی فکری اور علمی ہم آہنگی کے ذریعے دینی ہے. اس میں ہمیں اپنے نوجوانوں کو ساتھ ملا کے اور ان کو الہات اور تشکیک سے بچاتے ہوئے ان کو ذہنی طور پہ مطمئن بھی کرنا ہے اور ان کو ایک امت مسلمہ کا صحیح حب الوطنی کے جذبے سے سرشار پاکستانی بنانا ہے. اس میں اپنا کردار ہر ایک کو ادا کرنا ہوگا. بہت خوب. کیا پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پہ نوجوانوں کو؟ اس وقت میرے خیال میں سب سے زیادہ جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جس طبقے کو, وہ نوجوان ہیں. کیا مولانا صاحب پیغام ہونا چاہیے نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ محبت کا جو ہے علم تھامے رکھیں اور اپنی فکری اور نظریاتی تربیت کے ساتھ ہمارا استحکام پاکستان کے لیے, پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا وہی کردار ہونا چاہیے جو ہمارے بناتے وقت نوجوانوں کا. کیا کہنے. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے کیا میسج ہونا چاہیے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ؟ جی میرا تو نوجوان اور خصوصاً میری عمر کے لوگوں سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ نوجوان ہی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. بالکل ایسا ہی. تو جہنم کی آگ سے اس وقت ہم بچ سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے. جب ہم ان طریقوں پر چلتے جائیں گے انشاءاللہ کوئی بھی زمانہ آ جائے, کوئی بھی ٹینشن آ جائے, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم جب اس کام کو اپنائیں گے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے, اللہ ہمارے لیے راستے کھولیں گے اور ہماری ٹینشنوں کو دور فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت اچھا پیغام ہے. ڈاکٹر محمد یحییٰ انجم صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. مولانا امجد محمود معاویہ صاحب, میں آپ کو بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. ایک تشنگی سی رہ گئی, کچھ ایسے معاملات تھے جس کے اوپر گفتگو کرنی تھی, لیکن انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. آپ جناب, میں دونوں معزز مہمانوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ یہاں تشریف لائے. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.